नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह सबसे पहले अल्लाह का थोड़ा सा तारुफ। कुरान मजीद में हम बार बार अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो पढ़ते हैं और ये इस्म ज़ात के तौर पर आया है, और कुरान मजीद की रूह से दुआ और परस्तिश के लायक, नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ एक ही हस्ती है और उस हस्ती का नाम अल्लाह है। कलमा तय्यबा से अल्लाह के वजूद का एक ऐसा मुकम्मल और सही और जामे तसव्वुर मिलता है जो आपको किसी मज़हब में नहीं मिलेगा। यानी अब वो किस तरह से कि इलाह सिर्फ़ वही होता है जो बेनियाज, बुलंद मर्तबे वाला, हमेशा कायम रहने वाला, कादिर और मुतलक, हाकिम आला हो, जिसका इल्म सब पर मुहीत हो, जिसकी रहमत सब पर वसी हो, जिसकी ताकत सब पर गालिब हो, जिसकी हिकमत में कोई नुक्स ना हो, जिसके अदल में जुल्म का शाइबा तक ना हो, जो ज़िंदगी बख्शने वाला हो, वसाइल ज़िंदगी मुहैया करने वाला हो, और जो नफ़ा और नुकसान की तमाम क़ुव्वतों का तन्हा मालिक हो, उसकी बख्शिश और निगहबानी के सब मोहताज हों, और उसी की तरफ तमाम मखलूक़ात को पलट कर जाना, और सिर्फ वही हिसाब लेने वाला हो, और उसी को जज़ा और सज़ा का इख्तियार हो, सिर्फ उसी को जज़ा और सज़ा का इख्तियार हो। वो ना तो हमारी तरह मादी अशिया का जिस्म रखता है, ना ही इसकी सूरत को किसी शय से तशबीह दी जा सकती। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत तारुफ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा मक्की सूरत है। इसमें 11 रुकू मिलेंगे आपको, और 227 इसमें आयात हैं। तो अब यही समझें कि आप छोटी छोटी आयात आ रही हैं, क्योंकि रुकू तो सिर्फ 11 ही हैं, लेकिन आयात इतनी सारी लग रही हैं, तो दैट्स मीन कि आयात जो हैं बहुत छोटी छोटी अब आप आएंगी आपकी, क्योंकि अब आप एंड की तरफ आ गए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तासीम मीम, ये किताब मुबीन की आयात हैं। ए मोहम्मद, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दो कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें इसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नसीहत भी आती है इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नसीहत भी आती है, ये इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब के ये छुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज़ की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या उन्होंने कभी ज़मीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिक़दार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। राइट, यानी यहाँ पर आप इन दो सिफ़ात को हाईलाइट कीजिए, अल अज़ीज़ और अर्रहीम। अच्छा, मैं आज इसी पे बात करूंगी, दोनों ही पे करूंगी, लेकिन रहीम जो है वो सूरह नमल में बात करेंगे। अल अज़ीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि अल अज़ीज़ जो आपकी बार बार आ रही है, सिर्फ एक आयत 9 में नहीं है, आगे आप देखेंगे आयत 68 में गालिबन, आयत 122 में भी आएगी, 140 में भी आएगी, 159 में भी आएगी, 175 में भी आएगी, 191 में भी आएगी, और इवन और सूरह नमल में भी आपको वहाँ भी आयत 9 में भी मिलेगी, अगरचे वह हकीम के साथ है। फिर आपको इसी नमल में ही आपको 78 में भी मिलेगी,
عزیز 78 اور اراؤنڈ، ہاں 78 ہاں علیم کے ساتھ، اور قصص میں بھی ملے گا آپ کو العزیز. میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ آپ کے ساتھ العزیز پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے العزیز پہ بات نہیں کی ہے، کیونکہ یہ صفت جو ہے بہت زیادہ قرآن میں آئی ہے اور بار بار آئی ہے، اور پچھلے تقریباً 8-9 پاروں میں جو ہیں ہم نے اس صفت پہ یعنی تمام صفات پہ جو ہے بات کر کے گزرتے رہے ہیں. لیکن ایک ساتھ اب ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ذہن نشیں ہو جائے صفات کی جو تفصیلات ہیں، جو تعریفات ہیں. العزیز سب پر غالب ہے، اور اس اسم کی 5 تعریفیں کی گئی ہیں، 5 تعریفوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے. رائٹ؟ تو آپ چاہیں تو اس کو مختصر لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، دشمنوں سے انتقام لینا سلیش کر کے آپ لکھ دیں کہ اس کی سزا کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. کیونکہ ابھی آپ جب بار بار العزیز پڑھیں گے نا، ورنہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اینڈ میں بتاؤں گی، یعنی لاسٹ العزیز جب آئے گا. پھر مجھے خیال ہے کہ نہیں، پہلے بتانا چاہیے، تاکہ بار بار جب آپ عزیز پڑھیں گے، اور آج ہی آپ نے اس کی تعریف بھی پڑھی، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یاد آئیں گی. پھر ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ، ابن کثیر نے یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور سب اس کی جلال و عظمت کے سامنے دبے ہوئے ہیں، اور اس کے غلبے، عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت، قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. اس کی قدر و طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اسی طرح العزیز کے بارے میں مزید جو چوتھی تعریف ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لیے، قوت بھی اس کے پاس ہے، غلبہ بھی اسی کے پاس ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی صفات تک پہنچ سکے. سب اس کے غالب، تمام چیزوں کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر وہ غالب ہے، اور تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے عاجز اور بے بس ہے. اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی عظمت کے سمندر میں انسانی عقل گم ہو کر رہ جائے. یعنی انسان سمندر میں غوطہ لگاتا رہے اور پھر بھی اسے کوئی کام کی چیز نہ ملے، تو یہ وہ والی کیفیت ہے کہ انسانی عقل گم ہو جائے، اور اس کے جلال کی مکمل تعریف کرنے اور جمال کا وصف کرنے سے زبان عاجز ہے، اور عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی زبردست کچھ اشعار کی طرح کی کوئی بات کی کہ العزیز وہ ذات ہے جو بذات خود محفوظ، مضبوط اور قوت والا ہے، اور اس کی حفاظت کو کوئی توڑ نہیں سکتا. العزیز وہ ذات ہے جو غلبے والی ہے، اور اس پر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پا سکتا. العزیز وہ ذات ہے جو انتہائی سخت قوت والی ہے. العزیز وہ ذات ہے جو انتہائی نفیس ہے، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کے جیسا نہیں ہو سکتا، اس کی مثال جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح العزیز وہ ذات ہے جس کی طاقت و قدرت انتہائی درجے کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قدرت ہی نہیں رکھ سکتا. قرآن پاک میں العزیز کہا جاتا ہے کہ 92 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں آپ کو جتنی غزوات ملتی ہیں، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، وہاں بھی آپ کو العزیز کا بہت ذکر بھی ملے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کے جو غلبے کی کیفیت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں جنگوں میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ غالب ہے. چاہے کوئی بات کیسی بھی کیوں نہ ہو، چاہے صورتحال کیسی بھی کیوں نہ ہو، اس کا غلبہ ہر چیز پر ہے.
اللہ تعالیٰ اس صفت کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ دو خاص چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ وہ غلبے والا ہے اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، right؟ اسی طرح ہر قسم کی مدد جو ہے عزیز جل جلالہ سے ہی ہمیں طلب کرنی چاہیے، یعنی عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے۔ اس کے بارے میں یہ حضرت ابو العاص جو ہیں انہوں نے فرمایا، ابو العباس نے فرمایا کہ عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لے، یعنی مخلوق سے یہ توقعات نہ رکھے کہ وہ میرا کوئی کام کرے گا یا میں اس کا محتاج ہوں، اس کے بغیر میرا کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے بغیر میرا کیا ہوگا۔ تو نہیں، اللہ سے ہر بات کی امید رکھی جائے، رائٹ؟ اسی طرح جب آپ دعا بھی کریں تو اس میں بھی یا عزیز کہہ کر بھی دعا کریں کہ کیونکہ عزت جو ہے ساری کی ساری اللہ کے لیے، رائٹ؟ العزیز میں عزت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو کوئی عزت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی عزت طلب کرے، رائٹ؟ کیونکہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو وہی جو ہے سب کو عزت دینے پر قادر ہے۔ تو اس بات پر غور کرنے، اس لفظ پر غور کرنے سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے، سارا غلبہ اللہ کا ہے، تو مجھے ضرورت کس سے ہے مانگنے کی؟ اللہ رب العزت سے، رائٹ؟ اسی طرح درگزر کرنا اور تواضع اختیار کرنا جو یہ بھی حصول عزت کے اسباب میں سے ہیں، یعنی عزت والا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے ساتھ درگزر کرتا ہے۔ ایک تو چیز ہوتی نا کہ آپ کسی کے ڈر اور خوف سے اس کی بظاہر سو کالڈ عزت کر رہے ہیں، رائٹ؟ وہ عزت نہیں ہوتی، عزت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، رائٹ؟ اور انسان سب سے زیادہ عزت اسی کی کرتا ہے جو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ رحیم کو پڑھیں گے تو آپ کو اور وہ بات جو ہے مزید واضح ہوگی۔ تو عزیز کے بارے میں ہے مزید بات یہ کہ العزیز نے ہی مجھے اور آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی رتبہ دیا ہے، مثلا آپ کو بڑی بہن بنایا، آپ یا کوئی مرد ہے تو اس کو شوہر ہے یا وہ والد ہے یا آپ کسی عہدے پر ہیں جہاں آپ کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پوسٹ پر ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی حاکم تو ہوتا ہی ہے نا؟ آپ ماں ہی ہیں، تو انسان کو اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس عہدے کو العزیز کی طرف سے مہربانی سمجھ کر عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے، ایک وزیر بھی ہوتا ہے، وہ اکیلے ملک کو نہیں چلاتا، بلکہ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اکیلے تنہا پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے اور جو ہمیں نہیں پتہ وہ بھی، رائٹ؟ تو العزیز سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح سے سمجھا جائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اور جب آپ کو فرصت ملے، اگر آج آپ موقع نکال سکے، اور اگر آپ نے لکھا ہے اور اگر نہیں لکھا تو آپ کو یہ ریکارڈنگ دی جائے گی، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ 5 جو صفات آپ کو تعریفات جو ہے بیان کی گئی ہیں اس کو دوبارہ سنیں اور پڑھیں اور لکھیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت اس صفت کے ذریعے اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا تعریف کی گئی ہے، اور جہاں آپ کو موقع ملے ان صفات کا ذکر کیا کریں۔ یہ بات مجھے بہت پہلے کرنی چاہیے تھی آپ سے، لیکن بہرحال امید ہے کہ شاید آپ یہ کام خود ہی کر رہے ہو، کیونکہ یہ دعویٰ دینے کا بھی ایک بہت بہترین طریقہ ہے اسماء الحسنہ۔ ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کے ہم دورہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، دورہ قرآن تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں مزید الگ سے اور تعلیمات بھی مل رہی ہیں، اور وہ یہ کہ ہم صفات کو دیکھ رہے ہیں، اور صفات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کے ایمان کے لیول اور ہائی ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ چونکتے ہیں کہ العزیز گزرا، الرحیم گزرا، رحمان گزرا، لطیف گزرا، سمیع گزرا، علیم گزرا۔ جب آپ وہ صفات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایون آپ ریڈ کر رہے یا تراویح میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اگر آپ تیاری نہ بھی کر پائے ہو تب بھی آپ کو جو ہے
ان صفات کا بارے میں جو ہے احساس ہوتا ہے، انسان رکتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی اس صفت پر غور و فکر کیا، تو نہ صرف خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں انشاءاللہ۔ تو اس کو ایک چھوٹا سا اپنا ہوم ورک بنانے کی کوشش کریں کہ روزانہ جب آپ کو صفات پڑھائی جائیں تو کچھ نہ کچھ لکھیں ضرور، اور اگر آپ نہیں لکھ رہے تو تھوڑا سا افسوس ہوگا مجھے، لیکن خیر میری خیر ہے، جس کا نام ہے اس کی فکر کریں۔ اور یہ ہے کہ ضرور کوشش کریں، چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہوتا، چلتے پھرتے سن لیں، کچن میں کام کر رہے ہیں تو سن لیں، تو ایک ریپیٹیشن ہو جائے گی آپ کی، اور کچھ بھی نہیں۔ چلیں اب آپ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ میں سوچ رہی ہوں ایسا کرتی ہوں رحیم بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، اس لیے کیونکہ عزیز اور رحیم جو ہے دونوں ساتھ ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں، تو رحیم پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم پہلے بھی کافی پڑھ چکے ہیں۔ اور رحیم جو ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، اور یہ رحم سے ہے، را ہا میم سے، رحمان بھی اسی سے ہے، اور لیکن دونوں کے وزن جو ہوتے ہیں نا، جیسے فعیل فعلان اس طرح سے ہوتا ہے نا، تو رحیم جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بار بار کرنا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیسیکلی آپ ترتیب سے جب پڑھتے ہیں تو یہ دوسرا نام ہے، اور وہ بار بار رحم کرتا ہے، اور اس کی فطرت میں اتنا رحم ہے کہ وہ انسان کی بہت سی باتیں بار بار نظر انداز کرتا ہے۔ اب آپ فعیل کے کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے اچھے طریقے سے، جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ سمجھنا آسان ہے۔ تو وہ اللہ وہ رب ہے، رحیم وہ رب ہے جو ایک کے بعد ایک مہربانی کرتا رہتا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ اور میں کتنی نافرمانی کرتے ہیں یا کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب رحم کیا چیز ہے؟ اگر اس کو آپ دیکھیں تو رحم کیا ہے؟ رحم جو ہے ماں کے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ایک کمزور سے وجود ہوتا ہے، جس کے اندر بچہ جو ہے پلتا ہے، رائٹ، اور وہیں سے وہ اچھا اب اس رحیم کو آپ اس سے کنیکٹ کریں کہ اس رحم میں ایک تو یہ آپ کنیکٹ کریں کہ اللہ نے ماں کے اس حصے کو جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے، وہاں جتنے بچے پلتے ہیں ان سب کو بہن بھائی بنا دیا، انہیں رحم کا رشتہ کر دیا، رائٹ، اسی لیے رشتے کو سے کہا گیا صلح رحمی، وہ بھی اسی سے ہے۔ اللہ نے اپنے اس رحم والے ورڈز کے سے جو ہے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہن بھائیوں کے رشتے کو کوئی اور بھی صلح رحمی کے بجائے صلح لطیفی کر دیتے، لطیف بھی تو اللہ کا کتنا خوبصورت نام ہے، عزیز کا نام دے دیتے، کچھ بھی دے دیتے، ہے نا، لیکن انہوں نے رحم دیا۔ تو یہ اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رحم جو ہے ماں کے جسم کا وہ حصہ جو ایک کمزور ترین حصہ ہے، اور انسان وہیں پر کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی انسان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اس سے کوئی توقع نہیں رکھتا، بدلے کی کوئی امید نہیں رکھتا، رائٹ۔ اور ماں کے لیے بھی یہی ہے کہ ماں انسان کے جسم میں رہتی ہے، انسان ماں کے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور ماں اس سے کوئی توقع نہیں رکھتی، کسی بدلے کی تمنا نہیں رکھتی، رائٹ۔ اور جب تک وہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، ماں کے وجود کو کتنی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، لیکن وہ اس ننھے سے وجود کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ تو رحم کا سارا فلسفہ ہی یہی ہے، کسی کی دی گئی تکلیف کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ مہربانی کرنا۔ یہ رحم نہیں ہے کہ چلو کوئی نہیں تھوڑا سا کچھ پیسے دے دیے کسی کو، وہ خالی رحم نہیں ہے۔ رحم کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر کے مہربانی کریں، رائٹ۔ اچھا، دوسرا آپ اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں کہ اگر دنیا میں آپ کسی سے رحم مانگتے ہیں، یا کسی کے کوئی شخص ایسا ہو جو دوسروں کے حالات پر، دوسروں کے رحم و کرم پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی دنیا کیا حالت کر دیتی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں کتنا مارجن دیتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں کتنا سمجھتے ہیں، ہماری غلطیوں ہماری خطاؤں کو کتنا درگزر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا حساب نہیں مانگتے اگر ہم غلطی 1 سے 2 2 سے 4 دفعہ کر دیں۔ پہلی میں ویسے پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن پہلی میں نہ بھی ہو تو 2 سے 4 میں تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ عزت ہے، وہ ذات ہے جو ہمارے بار بار غلطی کرنے پر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، رائٹ، اور ہمارے درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں
آپ دیکھیں آپ کتنی محنت کریں، کتنی کوشش کریں، لیکن کہیں آپ نے غصہ کر دیا تو آپ پھٹ پڑے، کہیں آپ نے تھوڑا سا زیادتی کر دی تو بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ تم تو ہو ایسے ہی، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، رائٹ؟ آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، لیکن تھوڑا سا آپ نے آگے پیچھے چیز کو کر دی تو وہ پھر آپ کے لیے ایک سزا ہی سے بن جاتی ہے، رائٹ؟ یہ ہے دنیا۔ لیکن اللہ رب العزت کیسا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ رحم کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ انسان ساری زندگی جو ہے اللہ کے ساتھ مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک قطرہ آنسو گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ندامت کا ایک آنسو جو ہے وہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رائٹ؟ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندے بنے، رحیم کے بندے بنے، رائٹ؟ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں نہ کوئی اور۔ بہت آسان ہوتا ہے دوسروں پر کمنٹ کرنا، لیکن ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جو ساری باتیں میں نے کہی نا، لوگ ایسے، دنیا ایسی، تو ہم بھی تو اسی میں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم سے بھی کوئی بار بار مانگے تو ہم اس کو دھتکار دیں گے، اگنور کریں گے، اور ہمارے ساتھ بھی کوئی ساری زندگی اچھا کرتا رہے اور ایک دفعہ دو دفعہ غلطی کرتے تو ہم اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے، تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو لیکن اللہ رب العزت، پہلی بات تو یہ کہ کوئی پرفیکٹ نہیں، نہ ہم نہ کوئی اور، کوئی کتنا بھی نیک ہو، رائٹ؟ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے، رحیم وہ ہے جو بار بار معاف کرتا ہے، تو اسی کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ وہی سراپائے رحم ہے، اسی کے پاس سے ہمیں رحمت مل سکتی ہے، اس کو دنیا والوں کے پاس ہمیں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کس کو؟ رحم کو۔ رحم ہمیں دنیا والوں سے تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری نا ساری غلطی یہی ہے، گڑبڑ یہی ہے، ہم لوگوں سے امیدیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ہم رحم بھی انہی سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے، لیکن رحم اللہ سے مانگا جائے، اس کو دنیا والوں کے پاس تلاش نہ کریں، ان سے توقع نہ کریں، بس اللہ کے پاس واپس چلے جائیں۔ آپ سے جو بھی ہوا ہو، سب معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اور میں کل وہ تراویح میں ہم پڑھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کا، کہ وہ پڑھیں گے بلکہ آج، سوری، تو وہ جو ہے انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے جو ایک دعا مانگی تھی اشکور والی، مجھے یاد نہیں ہے وہ دعا، تو بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بیٹوں نے دوسرے بیٹے کے لیے بھی بنیامین کو بھی لے جانے کو کہا، تو انہوں نے کہا میں اپنا دکھ جو ہے اللہ سے کہتا ہوں۔ وہ پڑھ کے میں بڑی ایک دم مجھے لگا یہ رحم سے کنیکٹڈ بات ہے نا، کہ وہ اپنا ہر معاملہ جو ہے اللہ ہی سے کنیکٹ کیا کرتے تھے۔ تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا آپ کا دونوں جو ہے صفات پوری ہو گئی۔ اب ہم جز 20 میں کریں گے اول و آخر پہ بات، اور اب ہم نان اسٹاپ چلیں گے۔ آپ انشاءاللہ توجہ رکھیں گی عزیز الرحیم پر، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ آ رہا ہے بار بار۔ آیت نمبر 9 کو میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کو کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ جیسا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور پھر وہاں سے وہ کیوں بھاگے تھے جو ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، یعنی جان کے نہیں کیا تھا۔ پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ کیا تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا ہے اور مجھے رسولوں میں شامل کیا ہے۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں نا، بنی اسرائیل جب آپ لوگوں نے پیچھے سورہ یوسف جو پڑھی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو بلا لیا تھا اپنے پاس، تو یہ وہی جگہ پر ہے۔ وہاں پہ بنی اسرائیل نسل در نسل رہنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ وہاں کے غلام بن گئے لوگوں کو۔ پہلے تو اچھی حالت میں رہے، ہوتے 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 جو بھی ظاہر، پھر فرعون بھی جو ہے، کنگ جو ہے ان کے بادشاہ جو ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ وہ وہاں غلام بن گئے۔ جیسے ہم لوگ دوسرے نان مسلم کنٹریز میں آ کے رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی 2 3 جنریشنز رہ رہی ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی غلام نہ بنائے، بلکہ ہمیں اسلام پھیلانے والا بنائے، آمین۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز، یعنی کہ معجزات جو تھے ان کے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور یکایک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کار بھیج دیں کہ ہر سیانہ یعنی سمجھدار بڑا جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا، تم اجتماع میں چلے جاؤ، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں کچھ عہدے بھی دے دیے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پہ فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ جو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اسی طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ۔ اچھا، یعنی ایک فرد کو فرعون نے جو ہے بلا لیا تھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، سب کو لے کے ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ تو یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے سامنے چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں،
میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا، اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی طرح ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیں ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب دیکھیں پوری سٹوری سمجھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے 2 صفات یہاں پر کیوں آئیں، رائٹ؟ غلبہ بھی ہوا فرعون پر اور بنی اسرائیل پر رحم ہوا۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب انہیں تم پکارتے ہو، یا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے ہیں؟ یہ تو سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھ کو سالوں کے صالح یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما۔ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب کہ سب لوگ کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی کہ انہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن جب معلوم ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے بند کر دی تھی۔ جبکہ نہ مال نہ کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبود سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر اس میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو، یہ 2 صفات انڈرلائن کر لیجئے، دوبارہ آ گئی یہاں پر۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کی طلب نہیں رکھتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی ذلیل ترین لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ آپ دیکھیں وہ کیا بول رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام پیغمبر جو ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو ذلیل ترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ غریب مسکین لوگ۔ لیکن نوح علیہ السلام نے یہ نہیں پلٹ کے بولا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، انہوں نے بلکہ یہ ایک کہتے ہیں نا بہت ہی حکیمانہ جواب کہ مجھے کیا معلوم کہ ان کے عمل کیسے۔ انہوں نے ذلیل کو دوسرے معنی میں لیا، رائٹ؟ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ، کاش تم شعور سے کام لو۔ دونوں بات کر دی، ان کے حساب کا پتہ نہیں ہے لیکن تمہیں شعور کی ضرورت ہے۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں
پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے، اور در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں بھی جو ہے آپ کو یہ دو صفات مل رہی ہیں، اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ واقعے کے اکارڈنگ یہ صفات آئی ہیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ قوم جو ہے بڑی ترقی یافتہ قوم تھی اور بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتی تھی، انہیں بہت شوق تھا، اسی کا ذکر ہے۔ تو وہ عمارتیں تو آج بھی موجود ہیں، لیکن قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر یہاں پر اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ واقعات کے ساتھ عزیز اور رحیم ہی کیوں آ رہا ہے، کیونکہ واقعات ساتھ ساتھ ہیں تو یہی آ رہا ہے، رحمان اور رحیم نہیں آ رہا، اور دوسری کوئی اور صفات نہیں آ رہی۔ تو رحمان بھی اگر آتا تو آپ دیکھیں دونوں ہی میں رحم کا معنی پائے جاتے ہیں۔ عزیز میں غلبے کی بات ہے، ایک قوم کتنی بھی اسٹرانگ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ غالب ہے، رائٹ۔ تمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ تو جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ معجزہ دکھاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ ہی یہ کی تھی کہ اس سامنے سے جو ہے کوئی اونٹنی نکل آئے، تو وہ اونٹنی نکلی تھی اور اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ اب اس اونٹنی ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، عام دنیا والی اونٹنی تو نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑی تھی۔ تو جہاں سے یہ پانی پیا کرتے تھے اس کے لیے کہا کہ ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا، اور ان کو کہا گیا کہ اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یعنی مار ڈالا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اب ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے، وقت نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عزیز رحیم۔ انڈرلائن کیجئے 159۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر
کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل عیال کو بچا لیا، بجس ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، جو کہ ان کی بیوی تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب عزیز رحیم ہے، زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو کہ جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا ہے، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ پڑا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب العزیز الرحیم ہے، زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو متنبع کرنے والے ہیں صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی آدمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ یعنی جب عذاب آ جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ٹائم دے دے، لیکن اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیتے اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جاتا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کسی کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے۔ ہم ظالم نہیں تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کلام ان کو جچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے نا نعوذ باللہ قرآن کو کہ یہ شیطانی کلام ہے۔ بس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو۔ پھر یہاں پر عزیز و رحیم آیا، کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی انکار پہ انسانوں کو پکڑ سکتا ہے نا، لیکن وہ چھوڑ رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو ایمان لے آئے ان سے تواضع اختیار کریں، اور جو نہیں لاتے ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ٹھیک، تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ غلبہ ہونے کے باوجود وہ رحیم ہے۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، سمیع علیم۔ دو صفات اور آئی یہاں پر،
لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ یہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر شاعری جو ہوتی ہے بیسیکلی زیادہ تر شاعری 90%، ورنہ تو نعت بھی ہوتی ہے، حمد بھی ہوتی ہے اور بہت اصلاحی شاعری بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں تو 90% شاعری ایسی ہوتی ہے جس میں حقیقت کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، شائبہ نہیں ہوتا، رائٹ؟ اور جو پریکٹیکل اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف افسانوی اور بناوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ عورت ہی کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو ایسی تعریف جو حقیقت نہیں ہوتی اور حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے بیسیکلی، اور عورت ہی زیادہ تر مرکز بھی ہوتی ہے شاعری کی۔ محبوب، مرد اور عورت کا ملاپ، یہ سب ہی ہے نا اوٹ پٹانگ چیزیں۔ تو بہرحال تو وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اسے بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل۔ سورۃ النمل جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اس میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ علیم کے ساتھ جو ہے یہ صفت آئی ہے، العزیز، کیونکہ خسارے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر رحیم کی ضرورت نہیں ہے، جس کو علم ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو پھر خسارے سے بچا لیتا ہے، رائٹ؟ چلیں، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ ہاں، وہاں جو پہنچا تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، ان اللہ العزیز الحکیم۔ کتنی خوبصورت یہ یہاں پر جو ہے بات ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 2 صفات جو بیان کی جس کو آج ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، وہ کیا؟ العزیز اور الحکیم۔ اس میں بھی تو حکمت ہی ہوگی نا، رحمان اور رحیم نہیں آیا، رائٹ؟ چلیں، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، انسان ہے نا، ظاہر ہے پیغمبر بھی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، وہ ڈر گئے ایک دم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس کی بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں، غفور و رحیم۔ یہاں پر دیکھیں معاف کرنے کی بات ہوئی تو صرف رحیم نہیں آیا بلکہ غفور کے ساتھ آیا، ڈھانپتے بھی ہیں اور رحم بھی فرماتے ہیں، بار بار بھی موقع دیتے ہیں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم و غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام
کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کوئی فضیلت دے کسی بھی طریقے سے، ان کو دی اللہ نے، بادشاہت بھی دی تھی اور بہت دوسری نعمتیں بھی دے رکھی تھی، تو اس پہ شکر ادا کرنا، رائٹ۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں یہ ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ ان سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ جب یہ سب چوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا، اے چوٹی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، اور میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ کس اس پہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک جانور، اور جانور بھی کیا، سب سے چھوٹا سا جانور ہے نا چوٹی، اس کی بولی انہوں نے سنی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہ بولتے ہیں، ہمیں تو آواز بھی نہیں آتی، کان کے قریب بھی کر لیں تب بھی نہیں آواز آئے گی، لیکن انہوں نے بولی سنی اور پھر سمجھی بھی، رائٹ۔ اس پہ وہ مسکرائے بھی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور واقعی اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب کبھی آپ کی بھی کوئی کسی بات میں تعریف کرے، یا کوئی ایسی چیز آپ کو لگے کہ دیکھو دوسروں کو نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے سمجھ میں آ گئی، یا اللہ نے آپ کو کسی کام کے لیے چن لیا، کسی بھی طرح کی خدمت کے لیے دین کی، رائٹ، تو اس پہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس دعا کو یاد کر لیں انشاءاللہ۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اس سے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ دیر گزری نہ تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یعنی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت، سبا ایک جگہ کا بھی نام تھا، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر سجدہ ہے، ہم سجدہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بس الہ جو ہے نا وہ صفت آئی، اور اللہ تو ہے ہی۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ موضوع یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں، اس کی عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔
تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ یعنی وہ الگ تھا، یہ دوسرا جن تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تو ہمیں شکر کا آج بار بار سبق مل رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ مگر ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ وہ ان معبودوں کی عبادت کرتی تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو وہ یکایک دو فریق بن گئے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی ایسے لوگ تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ان کو مار ڈالیں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، یعنی کوئی بہانہ بنا دیں گے، ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی خبر انہیں نہ ہوئی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے رہے اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے۔ سورہ النمل میں جو ہے آپ کے بہت ہی کم صفات آئی ہوئی ہیں۔ ایک آپ نے آیت 6 میں دیکھا، حکیم علیم، پھر ابھی ہم نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد غفور الرحیم پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد آیت 26 میں غالباً اللہ اور الہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 صفات ظاہر ہیں آگے، اور بس ایک اور آپ کی آئی، 2 اور آئیں گی آپ۔ یہ 4 اچھا نہیں، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی۔ وہ ان لوگوں کے حق میں متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی کہو، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ اب آگے سورہ کو مکمل کرتے ہیں، اگلا
جز آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کی درختوں کا اگنا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کی دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والے ہیں؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ سب افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزیز العلیم یہاں پر آئے۔ بس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھیں ہمیشہ آمین۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگوں ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ جو جانور نکالیں گے اس کے بارے میں ابن عمر کا قول ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا، بدی سے روکنے والا موجود نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ابن مردویہ نے بھی یہ حدیث حضرت ابو سعید سے نقل کی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت کو تمام کریں گے۔ رائٹ؟ تو یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کے کئی جانور ہوں گے یا کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن بہرحال کچھ ایسا ہوگا، اور کب ہوگا وہ اہم بات ہے سمجھنے کی کہ جب نہی عن المنکر بالکل ختم ہو جائے گا تو پتہ ہی چلا کہ یہ ایک اہم ترین کام، کیونکہ جب یہ کام رک جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اہم ترین کام اہم ترین لوگوں کو سونپا ہوا ہے، اور جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ رائٹ؟ کسی نہ کسی درجے پہ تو ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے، کچھ نہیں تو لوگوں کو قرآن کے لیے دعوت دینی، یہ منیمم درجہ ہے نا۔ مسلمان ہی کو قرآن کی دعوت دیں کہ آئیں آپ اور قرآن پڑھیں اور سنیں، یا فارورڈ کریں یا شیئر کریں، وٹ ایور، کسی بھی ذریعے سے، رائٹ؟ انشاءاللہ۔
اور ذرا تصور کرو اس دن کے جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا ان کو سزائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے۔ اور کیا گزرے کہ اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں اور یہ قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والوں میں سے ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آپ کی الحمدللہ سورہ النمل جو ہے یہ بھی مکمل ہوئی۔ پیچھے آپ کا میں نے ہائی لائٹ نہیں کروایا، آپ لوگوں نے شاید کر لیا ہوگا۔ آیت 40 میں آپ کی 2 صفات گزری تھی، غنی کریم، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ القصص، سورۃ القصص مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں اس کے اور 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، طاسین یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں۔ ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب کی بات ہو رہی، اور اس وقت جو ہے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ ان کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، کیونکہ فرعون کے لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا کارندوں کو کہ کہیں کوئی اولاد ہوئی ہے اور پھر لڑکا ہوا ہے تو وہ آ کے اس کو قتل کر دیتے تھے، تو انہوں نے اس خوف سے کر دیا تھا، اور اللہ نے یہ بات ان کے دل میں القا کی، اور وہ صندوق جو ہے فرعون کے گھر کے آگے ہی چلا گیا، اور فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں، حضرت آسیہ بعد میں مسلمان ہوئی وہ، انہوں نے دیکھا، اور پھر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے، رائٹ۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راش فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بنا دیتے، یعنی بس ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بتا دے لوگوں کو کہ صندوق میں میرا ہی بچہ ہے۔
تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہاں۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو پتہ تک نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں۔ اب بچے تھے وہ، انہیں دودھ کی ضرورت تھی، تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جن کے لوگ اس کی پرورش کی ذمہ داری لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اسی طرح موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ تو ان کی ماں انہی کو دودھ پلانے لگی دوبارہ ایز اے دائی، اور انہیں اجرت بھی ملنے لگی، اور اپنے ہی گھر میں، کیونکہ انہیں جب کہا گیا کہ تم محل میں رکو تو انہوں نے کہا میں نہیں رک سکتی کہ میرے اور بھی بچے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، تو سمجھیں کہ ان کو اور فائدہ ہی ہو گیا۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں، اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا ہم ابھی آپ نے پچھلی سورہ میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے کوئی قتل ہو گیا تھا، تو اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، تو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ پڑھ لیں۔ بیسیکلی جس کا قتل ہوا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور کیسے ہوا تھا وہ پھر آگے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، لائک دوپہر کا وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، دوسرا اس کی دشمن قوم سے یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے یعنی بنی اسرائیل کے بندے نے دشمن قوم والے کے خلاف اس سے مدد کے لیے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ بہت اسٹرانگ تھے، ایک گھوسا ہی مارا، وہ مر گیا وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ حالانکہ ان سے یہ غلطی سے ہوا تھا لیکن ہو گیا تھا۔ دوسرے روز وہ جب صبح سویرے اٹھے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپا ہوا شہر میں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ یکائک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ یہ بندہ ہی غلط ہے اصل میں، آج پھر وہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ رائٹ، یعنی کہ اب یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ سے قتل ہو گیا، اور اب جو سرداران تھے وہ پلان کر رہے تھے ان کو قتل کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے چل رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دعا کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لیجیے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان میں سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ رائٹ، انہوں نے کسی کی مدد بھی کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اس مدد کی کوئی اجرت نہیں لی، آپ دیکھیں، حالانکہ وہ بڑے ضرورت مند تھے۔ ان دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کا پانی جو پلایا اس کی اجرت آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکل چکے ہو۔ ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔
اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک ہمارے یہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میری اور آپ کے درمیان طے ہوئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر زیادتی نہ ہوگی، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے، وکیل۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی۔ اب یہ سارا آپ نے کنیکٹ کر لیا کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال جو بھی وہاں پر رکے، اب واپس جا رہے تھے وہ۔ انہوں نے ایک آگ دیکھی، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ یہ تیسری دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان ہیں۔ موسیٰ نے کہا میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجیں تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بناؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان میں موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آ پڑے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی ان سے پوچھو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا۔
کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، جو وہ برائی کا بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے۔ تم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم ان کے لیے جائے قیام بنا رکھا ہے، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پالنے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کے جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی، وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے جو بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم لوگوں نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون ہارون کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور قوم کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا
پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل تھا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا۔ یہ قارون کا ذکر ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہتے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا۔ افسوس، ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے۔ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، لیکن فرعون کے ساتھ رہتا تھا اور بہت مالدار تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اب زمین میں دھسا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے تھے اور نہ فساد کرنا چاہتے تھے، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی کرے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی، یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ بس تم کافروں کی مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنی رب کی دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ چلیے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مکمل کروا دیا۔ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا اللہ الغفور، یا غفور، یا عزیز، یا علیم، یا علیم، یا قدیر، یا سمیع، یا رحیم، یا حکیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو یقیناً وہ ہماری غلطی ہے، اے اللہ اس سے درگزر فرمانا۔ یا ہادی، یا نصیر، یا قدیر، یا خبیر، یا علیم، یا رحمان، یا رحیم، یا غنی، یا کریم، یا غفور الرحیم، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور جو کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔